الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین، گزشتہ سال ستمبر 2021 سے بمطابق ماہ سفر بمناسبت ربیع الاول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمعے کے اندر بیانات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ درمیان میں مختلف اہم اور ضروری موضوعات کی وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب چل رہی تھی اس میں کچھ نہ کچھ خلل ہوتا رہا۔ اب چونکہ ماہ سفر چل رہا ہے اور اس کے بعد آگے ماہ ربیع الاول، پھر آگے ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، تو یہ 3-4 ماہ ہیں انشاءاللہ کہ جس میں کوئی اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، نہ تو کوئی ایسا قومی موضوع ہے نہ ہی کوئی ایسا مذہبی عنوان ہے کہ جو ہمیں اپنے موضوع سے کچھ دیر کے لیے ہٹا دے۔ تو آج سے انشاءاللہ اسی تسلسل کو دوبارہ شروع کریں گے جو کہ مختلف عنوانات کی وجہ سے خلل پذیر رہا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آخری بات یا آخری گفتگو ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت فرما جانا، پھر سفر ہجرت، پھر قباء کی بستی میں آپ کا پہنچنا اور وہاں پر آپ کا قیام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا مدینہ، پھر وہاں پہ آپ کا ٹھہرنا اور وہاں پہ آپ کا قیام۔ تو گویا اب ہم ہجرت مدینہ کے بعد آپ کے مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو جانے کے بعد سے آگے جو حالات اور واقعات پیش آئے ان پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ بھی شروع ہوگا۔ تو خلاصہ تن میں
गुज़िश्ता तफ़सीलात अर्ज़ करता चलो कि कुल दौर नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था 23 साल, और दौर नबूवत से कबल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक गुजरी वो है 40 साल। तो गोया 40 और 23 63 बरस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूई तौर पर 63 बरस की उम्र पाई है, और उस 63 बरस के अंदर 40 साल बहसीयत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जबकि 23 साल बहसीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी जिंदगी की सीरत और सवाने हयात मौजूद है। फिर जो आपका 23 साला दौरे नबूवत है उसकी भी तकसीम दो अदवार में की गई। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर। फिर मक्की दौर जो कि 23 सालों में 13 साल पर मुश्तमिल है, और मदनी दौर आपका 10 साल पर मुश्तमिल है। मक्की दौर जो कि 13 साल पर मुश्तमिल है उसको भी मुअर्रिखीन ने मजीद 4 अदवार पर तकसीम किया। एक तो पहले 2 से 3 साल वो जो आपका बिल्कुल आगाज़े नबूवत का दौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ, आपको बाकायदा और बाज़ाब्ता नबी और रसूल बनाया गया, और आपने तबलीग दीन के फरीज़े को अदा करना शुरू किया। लेकिन पहला दौर यानी जो 3 साल पर मुश्तमिल है उसमें आपने खुफिया तौर पर दावत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद दूसरा दौर आता है जो 2 साल पर मुश्तमिल है कि जिसमें आपने एलानिया तौर पर दावत तौहीद का आगाज किया, और ये दूसरा दौर बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, कि इसमें अज़रा सहाबा जो आप पर ईमान लाता उसके लिए मसाइब, आलाम, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी कर दी जाती कि उनके लिए गोया कि वहां पे रहना और जीना मुश्किल कर दिया जाता। फिर उसके बाद अगले 3 साल कि वो दायरा-ए-कार मुज़ाहमत का और जुल्म का, अज़ियत का वो आगे बढ़ाया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ताइफ का सफर भी फरमाते हैं कि आप मक्का में तो हालात हमारे मुखालिफ हो चुके हैं, शायद अहले ताइफ में अल्लाह किसी को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे और वो ईमान ले आए और उससे दीन को तक़वियत मिले। फिर उसके बाद अगला दौर कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि अब चूंकि मक्का में आपका रहना मुश्किल है, दुश्वार है, मक्का वाले आपको रहने नहीं देते, लिहाजा आप मदीना हिजरत फरमा जाएं। पहले मरतबे में तो हज़रात सहाबा ने मक्का से मदीना हिजरत के सफर का आगाज किया, और बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा जाते हैं। तो ये 13 साला मक्की दौर जो आपने मक्का में गुजारा वो बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, बड़े मुश्किल हालात से आपको गुजरना पड़ा। गोया वो 13 साला दौर तैयारी का दौर था। असल तो दौर जो आगाज हुआ इस्लाम का वो तो मदीना में जाके हुआ, जैसे भी उस पर इंशाअल्लाह बात सामने आ जाएगी। लेकिन पहला मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम, फिर मदीना में इस्लाम को मजबूती के साथ कायम करना, बतौर निज़ाम के उसे राइज करना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए हज़रात सहाबा को तैयार करना भी जरूरी था। तो लिहाजा मक्की दौर के अंदर हज़रात सहाबा को मुख्तलिफ हालात से गुजारा गया, मुख्तलिफ हालात से उनको गुजार कर इस काबिल बनाया गया कि अब ये इस काबिल हो गए कि अब ये अल्लाह के महबूब पैगंबर की मायत में मदीना पहुंच कर एक इस्लामी रियासत का क़याम अमल में ला सकते हैं। तो इस बुनियाद पर हिजरत का मामला पेश आया। तो मक्का में मुशरिकीन से आपका मामला, बुत परस्त आपके मुखातबीन, तो लिहाजा मक्की दौर के अंदर जितना भी कुरान आया और जितनी भी आपकी मेहनत थी वो अकायद के ऊपर थी, नजरियात के ऊपर थी, जिनमें बुनियादी तौर पर अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, कि वो मुशरिकीन इन्हीं चीजों का इनकार करने वाले थे। तो इसीलिए मक्की कुरान जितना भी है वो सारे का सारा अकायद, फिक्र आखिरत, कब्र, हशर, नशर और तौहीद बारी ताला, रिसालत, अल्लाह के महबूब पैगंबर की और तमाम अंबिया की, उसके मकासद, उसके समारात, वो सारी चीजें मक्की दौर के
اندر مکی قرآن کے اندر بیان فرمائی گئی. پھر آپ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. راستے میں سفر ہجرت یہ سب تفصیلات گزر چکی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نے قیام فرمایا. وہاں تک بات ہم نے پہنچائی تھی. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ چونکہ 13 سالہ مکی دور اس کے موٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ مدینہ پہنچ چکے ہیں اور مدینہ میں پہلے 6 افراد آپ کو مکہ میں ملے تھے. پھر بعد میں 75 افراد میں وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے تاریخ و سیرت کے اندر، جنہوں نے آ کر بیعت کی تھی اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر نصرت کی، مدد کی. اس بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ دین اس کے لیے اول مکہ والوں کا انتخاب کیا. لیکن جب مکہ والے پہلو تہی کرنے لگے اور اس عظیم منصب کو کما حقہ ادا نہ کرنے لگے، الٹا مخالفت پہ اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب ان سے لے کر اہل مدینہ کو دے دیا اور اسلام کا دروازہ اہل مدینہ میں رکھ دیا کہ تم لوگ آئے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے فتح اور نصرت تک آپ کا ساتھ دینے کا جو کہ معاہدہ کیا. تو لہذا اب چلیے اب انصار آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کے اس مشن کے اندر شانہ بشانہ چلیں گے. تو آپ ایک بنیاد پر مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے 6 مہینے آپ نے اہل مکہ سے کوئی تعارض نہیں کیا، اہل مکہ کی طرف کوئی رغبت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے مدینہ اور اہل مدینہ اور مضافات مدینہ کو اپنے سامنے رکھا اور ایک حکمت عملی کا معاملہ کیا. بڑی دور-اندیشی کے ساتھ، تدبر، فہم اور فراست کے ساتھ آپ نے کچھ امور انجام دیے جن میں سب سے اہم اور مشہور وہ 3 اقدامات تھے. آج کی نشست میں انہی 3 اقدامات پر بات ہوگی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اقدام ایسے کیے کہ جس کی بنیاد پر آپ بھی مضبوط ہوئے، آپ کا اثر و رسوخ اہل مدینہ پر قائم ہو گیا. جتنے بھی باتیں دشمن قوتیں تھی ان کو آپ نے بند کر دیا اور اپنے لیے آسانیاں پیدا فرما لی. اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 اقدامات کیے تھے، ان میں سے جو پہلا قدم تھا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر. یعنی ہم نے جو گزشتہ سیرت کے عنوان پر بات شروع کی تھی تو وہ پہنچی تھی مدینہ طیبہ کی تعمیر کے اوپر کہ مدینہ طیبہ کی تعمیر تک ہم نے بات کو پہنچا دیا تھا. اب آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جس چیز کا ارادہ فرمایا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر. کیا وجہ؟ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستاویز بیان فرمائی اور اس کے اندر چند شکیں ذکر فرمائی اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اقامت دین. یعنی الذین مکناہم فی الارض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اقتدار عطا کرتے ہیں، جن لوگوں کو ریاست عطا کرتے ہیں، جن لوگوں کو حکومت عطا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے چند شکیں بیان فرمائی. اس نے فرمایا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ کہ نمبر 1 وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ نمبر 2 وہ زکات ادا کرتے ہیں، امروا بالمعروف امر بالمعروف کا اہتمام کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور منکر سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور اور تمام امور کا انجام تو اللہ کے لیے ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اقتدار اور ریاست کے قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی شک بیان فرمائی وہ ہے اقامت الصلاۃ. اللہ کے محبوب پیغمبر نے مدینہ پہنچ کر آپ جب قباء کی بستی میں پہنچے وہاں پر بھی آپ نے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. وہاں سے جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے وہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ اقامت الصلاۃ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی جائے، محنت بھی کی جائے اور اس کا اہتمام بھی کیا جائے. اب اقامت الصلاۃ کتنا اہم حکم ہے، اقامت الصلاۃ کتنا ضروری امر ہے. حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پھر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل تک کیونکہ بعثت کے بعد 2 نمازیں آپ پر فرض کر دی گئی تھی اور امت پر بھی، ایک فجر کی اور دوسری عصر کی. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ کو جب معراج کرائی گئی تو وہاں پر آپ کو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی جن میں صرف مغرب کے
3 فرض تھے، باقی چاروں نمازوں کی تعداد 2 رکعت تھی. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں سفر کی حالت میں اسی کو باقی رکھا گیا کہ وہ تو آپ قصر کریں کہ ظہر ہے، عشاء ہے، عصر ہے، وہ آپ 2 رکعتیں ہی پڑھیں جو بالکل پہلے سے چلی آئی تھی. بعد اس کے حضر کے اندر، اقامت کے اندر پھر حکم دیا کہ آپ ان کو 4 رکعت میں تبدیل کر دیں. تو یہ سارا ایک نظام اقامت صلاح کا، کیونکہ نماز ایک عجیب عبادت ہے. نماز ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عبادت ہے کہ حالانکہ حکم یہ بھی شریعت کا ہے اقامت صلاح، لیکن بقیہ جتنے بھی احکامات شرعیہ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارے. حکم زکوٰۃ کا تھا، حکم زمین پہ اترا. اگر صدقہ خیرات کا تھا، حکم زمین پہ اترا. حج عمرے کا تھا، حکم زمین پہ اترا. جتنے بھی احکامات تھے شریعت کے سارے آسمان دنیا سے اللہ نے زمین پر اتارے. واحد وہ حکم تھا نماز کا کہ جو اللہ نے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ جب نماز کو دینا چاہا تو اپنے محبوب پیغمبر کو عرش معلیٰ پہ بلا دیا. یعنی یہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. آج دیکھ لیں امت کے اندر، آج یہودی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور تمہارے جمعہ میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہماری فجر میں 5 6 7 8 نمازی ہوتے ہیں، جبکہ جمعے کے اجتماعات میں تو کئی 100 نمازی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چلو شکر ہے ابھی ہماری عمر باقی ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو گئی، دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے. اب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. نماز میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. تم ایمان لائے، پہلا حکم نماز کا. بالغ ہوئے، پہلا حکم نماز کا. قبر میں پہنچے، پہلا سوال نماز کا. حشر میں پہنچے، پہلا سوال نماز کا. کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشاروں سے پڑھو. حالت امن ہے تب بھی پڑھو، سامنے دشمن صف آ رہا ہے تب بھی پڑھو. یہ کیا وجہ کہ اتنا اللہ نے اس نماز کے حکم کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا کہ 2 رکعت یوں پڑھ لو کہ مجھ اللہ اور میرے بندے کے سوا کسی کو علم نہ ہو، میں جنت تمہیں عطا کر دوں گا. تو کیا وجہ؟ نماز کے اندر کیا ہے؟ اب یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے، اس کا تعلق ہے تجربے سے، کہ جن کی نمازیں بن گئی ہیں ان سے پوچھے کہ نماز میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری نمازیں نہیں ہیں، نہ ہماری نمازیں بنی ہوئی ہیں. حضرات صحابہ کی نمازیں کیا تھی کہ سفر کر کے آتے، تنہائی میں عورت بیوی انتظار میں، کئی دن کے بعد ملاقات، انسانی خواہشات، کتنا کچھ وہ سب آپ تو سمجھتے ہیں. کہا 2 رکعت پڑھتا ہوں پھر تجھ سے بات کرتا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھ کے نماز کی نیت باندھ کے شروع ہوئے. بلال نے فجر کی اذان دی تو نماز مکمل ہوئی. تو بیوی غصے میں کہ ساری رات جگایا، ساری رات تھکایا، قریب آ کر بھی اتنا ستایا، وجہ کیا؟ وہ کہنے لگے مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا. وہ کیسے بھول گئے؟ جب میں نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے آ گئی تو سب کچھ بھول گئے. یہ ہے وہ نماز جب بنتی ہے تو اللہ دنیا میں بھی نماز کے اندر اللہ آپ کو جنت کے نظارے کراتا ہے. اللہ نے وہ نماز بنانے کی توفیق دے. اب یہ مستقل موضوع ہے کہ نماز یا اقامت صلاح، اس کے پیچھے حقیقت، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ. ایک چھوٹی سی مختصر سی بات موضوع کے مناسبت سے آگے تو بات پوری کرتے چلے. اصل میں نماز جو ہے یہ عبادات کا مجموعہ ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اگر آپ فرشتوں کو دیکھیں تو بعض فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا عبادت قیام کے لیے. وہ اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. بعض کو پیدا کیا رکوع کی حالت میں، اب وہ قیامت تک رکوع کے اندر عبادت میں رہیں گے. بعض کو پیدا کیا سجدے کی حالت میں، وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے. بعض بیت اللہ کے طواف پر معمور، وہ بیت المعمور کے طواف پر معمور، وہ اس کا طواف مرتے دم تک کرتے رہیں گے. تو اللہ نے تقسیم کیا، بعض ذکر تسبیحات پر، بعض دعاؤں پر، بعض استغفار پر. وہ جب سے اللہ نے پیدا کیا انہی عبادات کے اندر مصروف ہیں، مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اگر آپ کائنات کے اندر آئیں تو کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے درختوں کو تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ درخت سارے حالت قیام میں
سب کو ایک ایک رکن دے کر عبادت میں لگا دیا، انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ اشرف المخلوقات ایسے نہیں بن گیا کہ اللہ نے مخلوقات پر عبادت کو تقسیم کیا، ہر مخلوق کے حصے میں ایک رکن عبادت کا آیا، اللہ نے وہ تمام ارکان کو جمع کر کے نماز بنا کر امت مسلمہ پر فرض کر کہ وہ ارکان وہی عبادات کہ جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو ملا کر گلدستہ بنائے تو نام نماز ہوگا، اور وہ گلدستہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ اب ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کی عبادت کر رہا ہے۔ پوری کائنات جس عبادت میں اکیلا مصروف ہے وہ اجتماعی طور پر ایک مرد مومن اللہ کے سامنے گویا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ نے نماز 4 رکعت پڑھی، آپ نے پوری کائنات کی عبادت کر دی۔ کبھی پہ اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ تو اقامت الصلاۃ یہ اقتدار اور اسلامی ریاست کا سب سے پہلا ستون ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا جائے۔ وہ الگ مسئلہ کہ ہم چونکہ اسلامی ریاست میں نہیں ہیں، اللہ ہمیں بھی اسلامی ریاست عطا فرما دے کہ ہم بھی اسلامی ریاست کی بہاریں دیکھیں کہ جہاں پر جب یہ قانون اور یہ شکیں نافذ ہوتی ہے تو پھر کیسا ہے کہ نظام سامنے آتا ہے۔ تو بہرکیف اقامت الصلاۃ، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ، مال خرچ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہجرت مدینہ کے بعد پہلے 6 مہینوں میں جو 3 بڑے بڑے کام کیے، اس میں پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے، وہ کیا تھا؟ کھجوریں خشک کرنے کا مربد تھا کہ جہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ آپ نے زمین کا انتخاب کیا اور پوچھے زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا 2 یتیم سہل اور سہیل ان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کے ولی اور وارث کو بلاؤ۔ جب وہ پہنچے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا قیمت لوگے؟ ان حضرات نے جواب دیا ہم اس کی قیمت اللہ سے وصول کرنا چاہیں گے، ہم آپ سے کوئی قیمت وصول نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیا فرمایا؟ نہیں، ایک تم یتیم ہو اور یہ یتیموں کا مال ہے، اور میں تو یتیموں کے حقوق ادا کرنے آیا ہوں، میں تو ان کے حقوق کی رعایت کرنے آیا ہوں۔ آج اگر میں یتیموں کے مال پر اس طرح بیٹھوں گا تو کل میری امت کے اندر بھی بہت بیداری پھیل سکتی ہے، لہذا آپ نے قیمت دی، اور قیمت کتنی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ تو آپ نے 10 دینار ان بچوں کو دیے اور وہ زمین آپ نے خرید لی۔ پھر آپ نے حکم دیا کچی اینٹیں بنائی جائیں، کچی اینٹیں بنائی جانے لگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اینٹیں بنانے کے عمل میں آ گئے۔ جب اینٹیں کچھ پک جاتی ہیں پھر آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ تاکہ ہم دیواریں کھڑی کریں۔ کچی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کی جانے لگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اپنے ہاتھوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچانک میرا اللہ کے محبوب پیغمبر سے سامنا ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں اور اپنی بوجھ سے زیادہ، یعنی آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ میں فوراً آگے آیا، یا رسول اللہ کچھ مجھے دیجیے۔ آپ نے فرمایا خود غیر ھذا، ان کے علاوہ اور پڑھیے، وہ لے کر آؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ، ہمیں تو دنیا سے کیا مطلب ہے، ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ ساری قربانیاں اسی مقصد کے لیے ہیں تاکہ ہمارا آخرت کا گھر اچھا ہو جائے۔ یہ تو آج ہے، ہم کل نہیں ہوں گے، آخرت کا گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو دیکھ کر عثمان بن مظعون وہ بڑے سلیم الفطرت کہہ لے، نظیف الطبع کہہ لے، اتنا بھی داغ اپنے کپڑوں پر برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تو جب دیکھا کہ اینٹیں لاتے ہوئے اینٹیں اٹھاتے اپنے کپڑے سے دور رکھ کے لے کر آتے، اگر کوئی اینٹ مٹی کپڑے کو لگ جاتی فوراً جھاڑنا شروع کر دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری صفائیاں ایک طرف، اللہ کے گھر کی تعمیر میں یہ مٹی کا لگ جانا یہ ایک طرف ہے، اس پر ساری دنیا کی طہارت قربان کی جا سکتی ہے کہ گھر اللہ کا تعمیر ہو رہا ہے۔ آج ممبر سے مسجدوں کے حوالے سے آواز بھی لگتی ہے، فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ حقائق ہیں، کوئی شک نہیں ہے یہ گھر اللہ کا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر بھی اپنا حصہ ڈالے، اگر کوئی یہاں پر بھی جانی مالی تعاون کرے، وہی فضائل ہیں جو مسجد نبوی کے حوالے سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی نسبت سے امت کو عطا فرمائے گے۔
گھر بنا دے گا۔ فرمایا کہ اگر ایک چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد کسی نے بنائی، اب ظاہر ہے چڑیا کے گھونسلے کا کیا مطلب، آج کے اس پہ آپ کہہ رہے ایک اینٹ، کسی نے ایک اینٹ بھی لا کر مسجد میں لگا دی، اس کو بھی اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا، کیونکہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے، اللہ بڑا غنی ہے۔ وہ ایک سلطان محمود غزنوی کے دور کا واقعہ ہے، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے، پر جب کوئی سلطان تھا تو اس کی رعایا میں ایک آدمی بیمار ہوا، حکیم کے پاس گیا دوائی کے لیے، اس نے کہا کہ آپ کا نسخہ تیار ہوگا، اس میں 3 سے 4 چمچ شہد کے پڑنے ہیں، وہ لے کر آؤ گے تمہارا نسخہ تیار ہوگا۔ تھا بیچارہ غریب، شہد اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا کروں، ایک کے دروازے پہ دستک دی، دوسرے کے دروازے پہ دستک دی، سب نے معذرت کر لی، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کسی نے رائے دی کہ سلطان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر اس سے لے لو، وہاں تو مل جائے گا تمہیں۔ لہذا وہ کوئی چھوٹی ڈبی لی اور چلا گیا سلطان کے پاس، دروازے پہ دستک دی، دربان آیا کہ سلطان سے کہو رعایا کے غریب آدمی بیمار آیا ہے، اس کو 3-4 چمچ شہد کے چاہیے، تمہاری بڑی مہربانی اگر تم عنایت کر دو۔ وہ دربان اندر گیا، سلطان سے ملا اور جا کر کہا کہ یہ ڈبیا ہے، اتنا شہد مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ سلطان نے وہ ڈبیا دیکھی، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر دربان کو حکم دیا کہ بیت المال سے 3 بڑے کنستر یا ٹین شہد کے بھرے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا دیے جائیں۔ وہ دربان بھی بڑا حیران کہ سلطان معظم اس نے تو 3-4 چمچ ایک ڈبیا شہد مانگی ہے، آپ 3 کنستر دینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ مانگنے والا ہمیشہ اپنی شان اور طاقت کے مطابق مانگتا ہے، جبکہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق دے۔ تو میں سلطان ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری اپنی ایک شان ہے، تو سوچیں اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اللہ کتنا بڑا سلطان ہے، احکم الحاکمین ذات ہے۔ اگر اس کا ایک بندہ اپنی رعایا کی اوپر کرم کرنے میں اس حد تک سوچتا ہے تو اللہ اپنے مخلوق پہ کتنا زیادہ سخی ہے، اللہ کتنا وہ ہے۔ تو لہذا کوئی ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر میں دے جائے گا، اللہ بدلے میں اسے کیا کرے گا، جنت کا محل دے گا۔ یہ بڑا یقینی واقعہ ہے کہ ایک بڑے آدمی نے ایک انجینئر کو بلایا، ٹھیکیدار کو، اور اس سے کہا کہ مسجد کی تعمیر کی جائے، البتہ چندہ کسی سے نہیں لینا، 1 روپیہ بھی، سب رقم بھی اپنی جیب سے دوں گا۔ ٹھیکیدار نے کام شروع کر دیا، مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ رات اس آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے جنت میں محل ہے، اور سامنے کوئی محل نظر آیا کہ جس پر ٹھیکیدار کا نام لکھا ہوا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ٹھیکیدار تو اپنی مزدوری دیتا رہا، لازمی کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اگلے دن بلا لیا اور کہا کہ سچ بتانا کہ مسجد کی تعمیر میں تیری طرف سے کچھ معاملہ تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا سرکار بات یہ ہے، کام خیر کا تھا، کار خیر ہو رہی تھی، تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں اپنا حصہ ڈالوں، حکم آپ کا یہ تھا 1 روپیہ کسی سے نہیں لینا، تو لہٰذا میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ ایک اینٹ لی تھی اور میں نے کسی جگہ پر لگا دی تھی، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اینٹ کہاں لگی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس اینٹ کے بدلے تجھے اللہ نے جنت میں گھر عطا کر دیا کہ میں خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ کی ذات بڑی سخی ہے، اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے۔ دوبارہ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد کیا تھی، مسجد دائیں بائیں چاروں طرف آپ نے کچی اینٹیں کھڑی کی، درمیان میں ستون کھجور کے تنوں کے، اور اس کے اوپر کھجور کے پتے ٹہنی آپ نے رکھ دی کہ جب بارش ہوتی تو پانی اس کے اندر آ جایا کرتا۔ پھر بعد میں اس کو لپائی کر کے مٹی سے چھت ڈال دی گئی، پھر کتنا عرصہ اس کے اندر نماز پڑھی جاتی رہی۔ بعد کے پھر دوسری مرتبہ غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے مزید جگہ لے کر اس کی دوبارہ بھی تعمیر فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، اور چلتے چلتے آج جو لوگ گئے عمرے پر یا حج پر، انہوں نے مسجد نبوی میں ظاہر حاضری دی ہوگی، تو اب یہ وہی تعمیرات کا تسلسل ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کے محبوب پیغمبر نے رکھی، اور آج تک وہاں پر توسیع کا عمل جاری ہے۔ اور اس وقت جتنا رقبہ مسجد کا ہے، اس دور میں پوری مدینہ کی بستی اتنی ہوا کرتی تھی جتنا آج وہاں پر مدینہ مسجد بن چکی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مرتبہ نماز پڑھ کے جاتے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوتا، جب بارش ہو جایا کرتی تھی تو برکہ تفصیلی واقعات میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو یہ پہلا اقدام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد ایک چھاؤنی ہے، مسجد
GHQ بھی ہے, مسجد سپریم کورٹ بھی ہے, کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے محبوب پیغمبر وہ مسجد کے اندر کیا کرتے تھے. اور جب تک یہ مسجد کا مقام امت میں زندہ رہا, امت زندہ رہی, اور جب سے یہ مسجد کا مقام امت کی نگاہ سے ختم کر دیا گیا, آج امت بھی اپنے آپ سے نکل چکی ہے. آج وہ احترام اور عزت اور مقام مساجد کو نہیں دیا جا رہا جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یا خود اللہ نے دیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہ مسجدیں تو اللہ کی ہے, لہذا اللہ کے احکامات کی تنفیذ کی بنیاد بھی وہ مسجد کو بنانا چاہیے, مسجد کو فعال ہونا چاہیے. ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مساجد ویران ہے, پوسٹر لگا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کو تالا لگ جائے گا. آبادی بھری ہوئی ہے, افراد بے شمار موجود ہیں, سب کے گھر آباد ہیں, مارکیٹیں آباد ہیں, دکانیں آباد ہیں, اسی کے اندر درمیان میں رب کا گھر ہے, اس کو تالا لگا. تو بلکہ یہ مستقل عنوان ہے کہ ہم نے جب مسجد کی ناقدری کی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ پہلا قدم اللہ کے محبوب پیغمبر کا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اس کے بعد ضمن یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ نے ازواج مطہرات کے حجرے, نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے مسجد کے ساتھ ساتھ, تو آپ نے ابتداء 2 حجرے پیدا بنوائے. حجرے کیا تھے؟ کچی دیواریں ہیں, اس کے اوپر وہ کھجور کے تنے ہیں, اس کے اوپر کھجور کی ٹہنی اور شاخیں ہیں, اور دروازے نہیں ہیں بلکہ ٹار یا کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے جو لٹک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سرکار دو جہاں کی پوری دنیا کل کائنات ہے. جب ولید بن عبد الملک نے وہ تمام حجرے مسمار کر کے مسجد نبوی میں شامل کرنا چاہا تو صحابہ کے دل پر کیا گزری؟ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ ان کو محفوظ کیا جائے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان دیکھیں کہ جس اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے 2 جہاں کی سرداری دی تھی اس کا اپنا گھر کیسا تھا, رہائش کیسی تھی, بود و باش کیسی تھی, تاکہ ان حجروں کو دیکھ کر, ان چمڑوں کو دیکھ کر اور ان چھوٹے چھوٹے مکانات کو دیکھ کر ہمیں بھی فکر آخرت اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی دنیا سے بے رغبتی سمجھ میں آ سکے. لیکن بار کیا جیسا حکمت تھی وہ مسمار کر کے مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیے گئے. اس کے بعد دوسرا کام جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ تھا مواخات, کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. وجہ یہ تھی اور یہ آپ کے تدبر تھا, آپ کی فراست تھی کہ منافقین کا ٹولہ مدینہ میں پیدا ہو چکا تھا. جب آپ مدینہ تشریف لائے اس وقت اوس اور خزرج والے عبداللہ بن ابی جو کہ راس المنافقین تھا, منافقین کا سردار تھا, کہ جس کی بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرتبہ میرے پیغمبر آپ استغفار کریں گے, اللہ تب بھی معاف نہیں کروں گا. خراف المنافقین, اس کو بےتاج بادشاہ بنایا جا رہا تھا بلکہ بادتاج بادشاہ, تاج تیار ہو چکا تھا. اہل مدینہ میں حاکم کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ حاکم تو ہونا چاہیے جو ہمارے معاملات کو دیکھا کرے. اس کے لیے سب نے انتخاب کیا تھا عبداللہ بن ابی کا. بس قریب تھا کہ تاج بھی تیار ہو کر اس کی تاج پوشی ہو جاتی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر پوری کائنات کے بے تاج بادشاہ وہاں پر پہنچ گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ سب نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنا بڑا مان لیا. عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھ گیا, لیکن اندر جو حسد کی آگ جلی. اقتدار چیز ہی ایسی ہے نا, اگر نہیں سمجھ آتی تو آج کل کے حکمرانوں کو دیکھ لو کہ کرسی کیا ہے, کرسی کی محبت کیا ہے, اقتدار کا نشہ کیسا ہے, کہ وہ ذاتیات تو کیا وہ اتنے گھٹیا پن پہ اتر آتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کے مناظر آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی مچھلی منڈی ہے یا پھر کوئی جوہلا کا مربد ہے یا بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو کھول دیا گیا, اب وہ آپس میں ایک دوسرے ٹکرا رہی ہے. یہ ہمارے حکمران, یہ ہمارے سربراہان, ان کی حالت, ان کی کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اقتدار کا نشہ, یہ کرسی کا چسکا جس کو پڑ جائے پھر وہ قوم کا خون بھی چوسنا پڑے تو چوستے ہیں. چوسا جا رہے کہ نہیں جا رہا, بجلی کے بل آ رہے کہ نہیں آ رہے, کس کس طریقے سے ہمیں چوسا جا رہا ہے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے. اور یہ ہمارا علاج ہے. ہم نے ان کو اپنے سر پہ لا کے بٹھایا